बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 19 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट दौर। अब से कुछ देर कबल इटली में 4 घंटों तक जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने अपने स्टेट टेलीविजन से भी गुफ्तगू की है। मुज़ाकरात के इस बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे और लंबे चौड़े दौर के बाद अब्बास अराक्ची ने एक तो ये बताया कि मुज़ाकरात के अंदर दूसरे दौर के अंदर क्या गुफ्तगू हुई, क्या पेशरफ्त हुई, कैसे थे मुज़ाकरात, और फिर इसका मुस्तकबिल भी अब्बास अराक्ची ने किस तरह से बताया। ये तफसीलात आपके सामने रखूंगा। अच्छा, एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के ये जौहरी मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी जानिब पेरिस के अंदर इसराइल और अमेरिका के खुफिया मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, जो कि रिपोर्ट्स की सूरत में सामने आ चुके हैं। तो जाहिर है कि अब इतने खुफिया नहीं रहे, थोड़ी बहुत डिटेल्स इन खुफिया मुज़ाकरात की रिपोर्ट्स की सूरत में सामने आ चुकी हैं, तो वो डिटेल्स भी आपके सामने रख दूंगा। बहरहाल अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी जाहिर होते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका इसराइल के साथ खुफिया मुज़ाकरात कर रहा है और दूसरी जानिब ईरान के साथ बैठने लगाकर अमेरिका बैठा हुआ है, जिनका आगाज आपको मालूम है कि 12 अप्रैल को हुआ था ओमान से। मुख्तलिफ कमरों के अंदर बैठे थे, इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस थी, बहरहाल बैठ जरूर गए। पोजीशन पेपर्स इन्होंने तहरीर किए थे। पहले दौर का मैं आपको बता रहा हूँ, फिर दूसरे दौर का आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले दौर से लिंक करना इस दूसरे दौर को बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, पहले दौर के अंदर पोजीशन पेपर्स तहरीर किए गए थे और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने पोजीशन पेपर के ऊपर ये तहरीर किया था कि हमारे ग्रुप से रिलेटेड, हमारी प्रॉक्सी से रिलेटेड, हमारे मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड या फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। सिर्फ जौहरी प्रोग्राम पर अगर आपने बात करनी है तो ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन इनडायरेक्ट बात होगी, यानी कि अलग-अलग कमरों के अंदर ये बैठे और ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इनके दरमियान के मुज़ाकरात जो हैं वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने चलाए। अच्छा, स्टीव विटकॉफ ने अपने पोजीशन पेपर के ऊपर ये तहरीर किया कि ठीक है जी, आपके जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी, क्योंकि हमारे सदर ने हमें ये हुक्म दिया है कि इन्हें जौहरी ईरान नहीं चाहिए। अब वो बातचीत की टेबल पर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो मुज़ाकरात का पहला दौर ओमान के अंदर हुआ, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसी तरह की बातें की थी। जब एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट आए हुए थे या फिर जब जॉर्जिया मेलोनी आई हुई थी व्हाइट हाउस, तो सहाफ़ियों के सवालात पर जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उसी तरह की धमकियां, उसी तरह की वार्निंग्स का सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी रहा। जब भी ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही जवाब दिया कि जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका के मुतालबात तस्लीम कर ले, और अगर ईरान ने तस्लीम ना किए तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। फिर इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि मुज़ाकरात के पहले और दूसरे दौर के दरमियान न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर एक रिपोर्ट भी सामने आई कि जी, अमेरिका और इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले का बहुत बड़ा मंसूबा बना लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को समझा बुझाकर इसराइल का रास्ता रोक दिया कि मैं डिप्लोमेसी को एक चांस देना चाहता हूं। तो इस तरह के एहसानात भी जताए गए ईरान पर और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो वार्निंग्स का सिलसिला भी मुज़ाकरात के पहले और दूसरे दौर के दरमियान जारी रहा। और फिर ये मुज़ाकरात का दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट दौर मैं आपको बता दूं कि ये इटली के अंदर ओमान के सफारत खाने में ये मुज़ाकरात का दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट दौर स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर एक तो स्टीव विटकॉफ अमेरिका की जानिब से, ईरान की जानिब से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची यहाँ पर मौजूद थे और ये अलहदा कमरों में बैठे थे। अगेन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस थी, तो अलहदा कमरों के अंदर ये ईरान और अमेरिका के ऑफिशियल्स बैठे हुए थे और दरमियान में ओमान के ऑफिशियल्स और इटली के फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर इनके दरमियान इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाते रहे और 4 घंटों तक ये मुज़ाकरात जारी रहे। और इसके दरमियान एक खबर ये सामने आई कि जी, ईरान का वफ्द जो है वो नाराज होकर बाहर आ गया है। मीडिया भर गया था, यूरोपियन मीडिया, इसराइल का मीडिया तो चीखें मारना स्टार्ट कर दी थी इसराइल के मीडिया ने कि जी, मुज़ाकरात के अंदर रौला पड़ गया, ईरान का जो वफ्द है वो बाहर निकल आया। फिर ईरान के मीडिया ने क्लियर किया कि ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो नमाज के लिए बाहर निकले थे और नमाज का वक्फा था, 15-20 मिनट का वक्फा था, जिसके बाद दोबारा से मुज़ाकरात जो हैं वो स्टार्ट हो गए और इसराइल का मीडिया जो है वो खामोश हो गया और मगरबी मीडिया भी खामोश हो गया। बहरहाल 4 घंटों तक ये मुज़ाकरात जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हुए और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की टोन जो है वो वैसी नहीं थी जैसी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की टोन ड्यूरिंग रशिया विजिट थी। रशिया के दौरे के दौरान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ डाउट्स अपने बताते हुए ये कहा था
کہ ہمیں امریکہ پر ابھی بھی یقین نہیں ہے۔ یہ مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت سے قبل یہ دورہ ہوا تھا رشیا کا۔ ایران کے فورن منسٹر نے یہاں پر کھڑے ہو کر سرگے لیوروف کے ساتھ کھڑے ہو کر جب پریس کانفرنس ہوئی تو ایران کے فورن منسٹر نے کہا کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ پر ابھی بھی ٹرسٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھا جو JCPOA سے باہر نکلا تھا۔ تو مذاکرات کے دوسرے دور کے بعد ایران کے فورن منسٹر نے کہا تھا کہ پوزیشن جو ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، ایران کے فورن منسٹر نے اس دوسرے دور کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی کنسٹرکٹیو تھا، دوسرا دور مذاکرات کا کنسٹرکٹیو تھا اور ہم دونوں کے درمیان، ایران اور امریکہ کے درمیان یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ نیکسٹ ویک پھر سے میٹنگ ہوگی، ہفتے کو، یہ ہفتہ جو ہے وہ غالباً 26 اپریل بنے گا۔ 26 اپریل کو ان کے درمیان پھر سے میٹنگ ہوگی، لیکن 26 اپریل سے قبل 23 اپریل کو بھی ایران کے فورن منسٹر نے بتایا کہ میٹنگ ہونے والی ہے۔ لیکن 26 اپریل کو تو سٹیو وٹکوف اور ایران کے فورن منسٹر ملیں گے، تو 23 اپریل کو کون ملے گا؟ 23 اپریل کو ایران کے فورن منسٹر کے مطابق ٹیکنیکل ٹیمز کی میٹنگ ہونے والی ہے، اور یہ میٹنگ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو میٹنگ ہے یہ بہت سارے میسیجز بھی دے رہی ہے کہ مذاکرات اچھی سمت میں جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل ٹیمز اگر 23 اپریل کو ملیں گی، اور اس کے بعد ایران کے فورن منسٹر نے کہا کہ ٹیکنیکل ٹیمز 26 اپریل کو اپنی رپورٹ پیش کریں گی۔ یہ مذاکرات عمان کے اندر ہوں گے، جو تیسرا دور ہوگا وہ عمان کے اندر ہوگا، اور اس میں ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں وہ اپنی رپورٹس پیش کریں گی۔ اب رپورٹس آپ کو معلوم ہے کہ یورینیم کی افزودگی کو لے کر، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر، ایران کتنی یورینیم افزودہ کر چکا ہے، ایران کتنی یورینیم جو ہے وہ کتنے پرسنٹ تک ایران انرچ کر رہا ہے، افزودہ کر رہا ہے، 60% تک کر رہا ہے، اور 8000 کلو گرام رپورٹس کے مطابق جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 8000 کلو گرام جو افزودہ یورینیم ہے وہ ایران نے سٹور کر رکھی ہے۔ 60% تک ایران افزودہ کر رہا ہے یورینیم کو، اور یہ بڑی خطرناک حد ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق 90% تک، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 90% تک اگر ایران اس افزودگی کو لے گیا تو ایران کے پاس جوہری بم بنانے کی پاور آ جائے گی، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق تو ایران جو ہے وہ 6 مہینوں میں 6 جوہری بم بنانے کا کیپیبل ہو چکا ہے۔ ایران اس قابل ہے کہ 6 مہینوں میں 6 جوہری بم جو ہے وہ ایران بنا لے۔ بہرحال یہ جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، یہ کچھ تکنیکی چیزیں جو ہیں وہ جا کر ڈسکس کی جائیں گی ان کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر، اور پھر یہ اپنی رپورٹ 26 اپریل کو مذاکرات کے تیسرے امپورٹنٹ دور میں عمان کے اندر یہ امریکہ اور ایران کے آفیشلز کے سامنے یہ رپورٹ پیش کریں گے، جس کے بعد ایران کے فورن منسٹر نے یہ کہا کہ جی ابھی بھی، جیسے کہ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا تھا، انہوں نے آیت اللہ علی خامنائی کی سٹیٹمنٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہم آپٹیمسٹک ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، کیونکہ امریکہ کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ جو رپورٹس ہیں، یہ جو ٹیکنیکل ٹیمز کی جانب سے جو رپورٹ بنائی جائے گی یہ بہت زیادہ میٹر کرے گی مذاکرات کے تیسرے اور بہت امپورٹنٹ دور میں کہ مذاکرات جو ہیں وہ کس جانب جا سکتے ہیں۔ اب رپورٹر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ اگر ٹیکنیکل ٹیمز مل رہی ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ معاہدے کی جانب بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، تو ایران کے فورن منسٹر نے کہا کہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کاشیس نظر آئے ایران کے فورن منسٹر۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ نمائندے کا سوال تو بالکل درست تھا کہ اگر ٹیکنیکل ٹیمز مل رہی ہیں 23 اپریل کو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں، نہ کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈسمینٹل کرنے کی جانب، یا پھر جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے دھمکیاں دے رہے تھے، وارننگز دے رہے تھے، تو اس جانب تو یہ مذاکرات بالکل بھی نہیں بڑھ رہے۔ ظاہر ہے کہ جب تیسرا دور طے ہو گیا اور اس سے پہلے ایک اور دور بھی ٹیکنیکل ٹیمز کا طے ہو گیا، تو مطلب تو صاف ہے کہ دونوں ممالک کا، امریکہ اور ایران کا، معاہدے کا پورا موڈ ہے، اور یہ معاہدے کی جانب JCPOA کو پھر سے بحال کیا جائے گا۔ تھوڑا سا سخت کر کے ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی جانب سے یہ بھی مطالبہ رپورٹس کی صورت میں سامنے آ چکا ہے کہ ایران جو افزودہ یورینیم ہے وہ رشیا کے اندر سٹور کرنا چاہتا ہے۔ رشیا اور چائنا کو ایران ضامن کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، گارنٹرز کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ مذاکرات جو ہیں وہ سلولی آگے بڑھیں گے جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایران کے فورن منسٹر نے ان کو کنسٹرکٹیو قرار دیا، اور یہ کنسٹرکٹیو ہی ہیں مذاکرات جن کا تیسرا دور بھی طے پا گیا۔ پھر جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں
ان کے مذاکرات طے پانے کا مطلب یہ ہے کہ تکنیکی چیزوں پر بات چیت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد معاہدہ سائن کرنے والے جو معاملات ہیں وہ طے پائیں گے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اسرائیل کو اس بات کا ادراک ہے، اور اسرائیل کا میڈیا جو ہے وہ ابھی بھی آپ نکال کر دیکھیں تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اسرائیل کے میڈیا کو بھی اور اسرائیل کے آفیشلز کو بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایران کے فورن منسٹر رشیا کے اندر موجود تھے، رشیا کے دورے پر تھے، تو سٹیو وٹکوف جو ہیں وہ رپورٹ کے مطابق سٹیو وٹکوف جو ہیں وہ موساد کے چیف سے ملاقات کر رہے تھے پیرس کے اندر۔ سٹیو وٹکوف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیرس کے اندر موجود تھے، یوکرین والے معاملے کے چکر میں پیرس کے اندر موجود تھے، لیکن اس ملاقات کے سائیڈ لائنز پر ان کی موساد کے چیف سے بھی ملاقات ہوئی، اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو اس ملاقات کا انفارمیشن تھی، اس ملاقات کا انہیں پتا تھا کہ سٹیو وٹکوف اور جو موساد کے چیف ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ موساد کے چیف نے رپورٹس کے مطابق اس ملاقات کے اندر سٹیو وٹکوف کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنا کہ ایران کو آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ جی اپنی نیوکلیئر سائٹس کو ڈسمینٹل کر دو، اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دو، جلا دو، اور لیبیا ماڈل والی آپ نے بات کرنی ہے، جس طرح سے لیبیا نے اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو ڈسمینٹل کر دیا تھا، تو اس طرح کا مطالبہ آپ کی جانب سے کیا جانا چاہیے۔ ورنہ اسرائیل نے یہ کہا کہ ود اور وداؤٹ امریکہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کی جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ کرے گا۔ اب یہ جو دھمکی اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی ہے، اس پر ہنسنے کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ 30,000 پاؤنڈ بامز کے علاوہ ایران کی جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا، B-2 بامبرز کے علاوہ ایران کی جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا، امریکہ کی اسسٹنس کے علاوہ ایران کی جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا، اور جو گلف کنٹریز کا ایئر سپیس ہے اس کے علاوہ ایران کی جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو نیتنیاہو کی جانب سے یہ جس طرح کی باتیں نیتنیاہو کے آفیشلز کر رہے ہیں کہ جی ود اور وداؤٹ امریکہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وداؤٹ امریکہ تو آپ حماس کو بھی نہیں شکست دے سکتے، ابھی بھی نہیں دے سک رہے۔ حماس کے مجاہدین ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے حوصلے ابھی بھی نہیں ٹوٹے۔ بہرحال اگر امریکہ کی اسسٹنس نہ ہوتی یہاں پر تو طوفان الاقصی کے بعد ایک ہفتے کا گیم تھا کہ اسرائیل نے مجاہدین سے شکست کھا جانی تھی۔ یہ امریکہ کا اسلحہ ہے، امریکہ کا پیسہ ہے، امریکہ کے بم ہیں، امریکہ کے طیارے ہیں، جس کے سہارے یہ اسرائیل جو ہے وہ بدماشی کرتا پھر رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر۔ اگر یہ امریکہ پیچھے سے ہٹا دیں تو اسرائیل ایران کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا۔ ایون کہ ایک رپورٹ کے اندر تو یہ بھی سامنے آیا کہ اسرائیل نے سٹیو وٹکوف کو یہاں پر اس بات پر بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ لمیٹڈ اٹیک ہوگا، وہ والا اٹیک نہیں ہوگا جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کی صورت میں سامنے آ چکا، موٹا تگڑا ان کا منصوبہ تھا۔ تو سٹیو وٹکوف کو یہ بتایا گیا کہ لمیٹڈ اٹیک تو ہم کریں گے کیونکہ ہمیں ایران کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایران ریٹیلیٹ کرے تو پھر آپ نے ہمیں بچانے کے لیے آ جانا ہے۔ اگین امریکہ کے بغیر یہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹمز وغیرہ ان کو چاہیے، آئرن ڈوم تو نہیں روک سکتی ایران کے میزائلوں کو۔ تو یہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اسرائیل کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ پریکٹیکل بالکل بھی نہیں ہیں جب تک امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن اگر امریکہ یہ خفیہ ملاقاتیں کر رہا ہے، یہاں پر ایران کے ساتھ بیٹھک لگانے کے باوجود اگر یہ خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں، تو پھر کیا اعتبار اس امریکہ کا۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، ایران کے فورن منسٹر نے جو وینسڈے کو ہونے والی ملاقات کا بتایا، جو ٹیکنیکل ٹیمز کی ملاقات ہے، تو ٹیکنیکل ٹیمز کو اگر ایران اپنی جوہری سائٹس کا وزٹ کروا دیتا ہے، یا پھر جو میزائل سٹیز وغیرہ دکھائے گئے تھے ایران کی جانب سے ان کا وزٹ کروا دیتا ہے، تو پھر یہ بھی ایران کو یہاں پر بھی بہت زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگین ڈونلڈ ٹرمپ کا اور ان صہیونیوں کا جو خفیہ بیٹھکیں لگائے بیٹھے ہیں، ان پر ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ بالکل بھی سمجھداری نہیں ہوگا۔ جس طرح سے آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ ابھی بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پلٹا کھانے میں دیر نہیں لگتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج کیا کہہ رہے، کل یہ کیا کہے گا، اور ابھی تک جو ہے وہ امریکہ کا یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیو وٹکوف کا وائٹ ہاؤس کا رد عمل مذاکرات کے اس دوسرے دور پر ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، جو ہی امریکہ کا یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آئے گا تو وہ بھی آنے والی کسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔